जो डाटा है चूँकि कतर में मल्टीपल अटैक्स हुए हैं अल उदैद एयर बेस के ऊपर, और वो चूँकि आंख है इस वक्त अमेरिका की जो बुनियादी तौर पे इनको बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, सेंटकॉम है, हेड क्वार्टर है सेंटकॉम का, तो वो बिल्कुल उसमें मुअत्तल बना हुआ है। और वहाँ पे जो PSF शायद 135 नाम का एक इनका इंटरसेप्टर है जो 5000 किलोमीटर से के मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है, एंटी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को। वो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो गया है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने उसको कबूल किया है। फिर बहरीन के अंदर जो उनका एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम था अपनी पूरी बैटरीज के साथ, जिसकी मिनिमम प्राइस जो है वो $1 अरब बताई गई है, वो ख़त्म हो गया है। फिर अगर आप थोड़ा और आगे निकलें, खुद इराक के अंदर उसके अंदर इसराइल के अंदर जो हमले हुए हैं, अशकलोन में हुआ है, बेरशेबा में हुआ है, हैफा में हुआ है, तल अबीब के तकरीबन तमाम बड़े कॉर्नर्स के अंदर जो है वो अटैक्स जारी है और कंटिन्यूसली जारी हैं। दिन में 8 से 10 अटैक्स जो हैं वो हो रहे हैं। अभी चंद घंटे हुए हैं, आपको खुद देखें, अभी दूसरा दिन जो है वो चल रहा है। तो वो बड़ी भरपूर तरीके से कंटिन्यूटी के साथ जारी है और पूरा इसराइल इस वक्त शेल्टर के अंदर है, एंगेज्ड है। बड़ी बड़ी मल्टी टावर बिल्डिंग्स जो हैं वो वहाँ पे हिट हो चुकी हैं। तो इसका चूँकि वहाँ पे स्ट्रिक्ट सेंसरशिप है और गल्फ कंट्रीज़ ने भी, अभी आपने बहरीन के अंदर देखा जहाँ अमेरिकन 5th फ्लीट मुस्तकर है, वहाँ यकीनन कैजुअल्टीज़ हैं और वहाँ से अमेरिकन जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनका इनखला किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, नादिर बलोच नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। जैसा कि आपके इल्म में आ चुका है कि आयतुल्लाह खामेनी सुप्रीम लीडर ईरान शहीद कर दिए गए हैं और इसके बाद जंग जो है वो जारी है और ख़ित्ते की सूरत हाल जो है तेज़ी के साथ बदल रही है और अमेरिकन जो बेसिस हैं वो भी बड़े बुरे तरीके से ईरान की जानिब से हिट किए गए हैं। ये जंग रुख क्या अख्तियार करेगी, एक मरतबा फिर से नासिर बाद शिराज़ी साहब साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इतना बड़ा लॉस हो गया। और गुज़श्ता रोज़ भी जो हमारी एक वीडियो थी उसमें भी यही था कि जंग तो यकीनी है। क्या कहेंगे, इतना बड़ा लॉस सिक्योरिटी के हवाले से क्या? देखिए नादर, मैं इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस पहलू से बात करें तो सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स इस वक्त जमहूरियत इस्लामी ईरान के अंदर ये सुप्रीम लीडर की शक्ल में थी और ईरान का जो इमेज ग्लोबल लेवल के ऊपर नॉन है वो भी सुप्रीम लीडर की वजह से, इस पर कोई दूसरी राय नहीं थी। और चूँकि एक 40 ईयर की लेगेसी है, जिस तरीके से इनकलाब को उन्होंने कैरी ऑन किया है, जिस तरीके से एक बड़ी स्ट्रेंथ नेशन तश्कील दी है और जिस तरीके से वो तमाम मुसल्लह अफवाज को लीड करते हैं, तो उनकी शहादत एक सेटबैक तो है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सेटबैक आर्जी है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये कंटिन्यू करेगा। उसकी रीज़न ये है कि इनकलाब बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए यहाँ तक पहुँचा है और कई मरतबा इसी तरह की सिचुएशन थी जिसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कहते थे, लेकिन उन सारे को अबूर करके इनकलाब यहाँ तक पहुँचा है। इनकलाब शख्सियात के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जैसे कि पहले इमाम खुमैनी के बारे में कहा जाता था कि उनके बाद कोई मुतबादिल नहीं था, और उस वक्त जब आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई का नाम आया तो वो बहुत यंग थे और कोई उनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। ज़हनी तौर पर बात कर रहा हूँ कि ये जो है सुप्रीम लीडर का रोल प्ले करेंगे, लेकिन एक 40 ईयर के अंदर ही प्रूव्ड ऑलमोस्ट कि उनसे कैपेबल कोई और शख्सियत नहीं थी और आज वो ईरान को कहाँ पर लेकर आ गए। ये एक बात। इसी तरह जो सिस्टम, जब मैं कहता हूँ सिस्टम है, तो जैसा हम पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं कि इलेक्शन होते हैं, जंग के दौरान में भी इलेक्शन होते हैं, बदतरीन बहरानों के दौरान में भी इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट वाले भी, इनडायरेक्ट, पार्लिमानी, प्रेसिडेंशियल, ताकि वो लोग जो हैं वो अपना सिस्टम के अंदर इनपुट डालते रहते हैं और उनका इस सिस्टम के ऊपर एतमाद रहता है। तो सिस्टम जो है ना, लोग शख्सियात बदलते रहते हैं। आज अगर आप मुख्तलिफ बड़े रिनाउंड प्रेसिडेंट थे, जैसा कि आप जानते हैं ईरान के एक्स प्रेसिडेंट्स को, तो उनमें से किसी प्रेसिडेंट का शायद इस वक्त नाम भी नहीं लिया जाता। अहमदीनेजाद मसलन जैसे आपको बड़ा मारूफ था। अब जो सुप्रीम लीडरशिप का है वो भी इसी तरह है कि अगरचे वो उनकी सतह बहुत ऊपर थी और उसकी वजह से एक बड़ा झटका फील हो रहा है, लेकिन सिस्टम एग्जिस्ट करता है, इंटैक्ट है। और आपने देखा है कि अभी 3 रुकनी काउंसिल जो है शूरा बन गई है। ये 3 रुकनी जो है वो शूरा निगहबान, एक बंदा जुडिशरी का हेड और इसी तरीके से ईरानी प्रेसिडेंट, तो ये 3 अफराद पर मुश्तमिल शूरा बन चुकी है। और उसके बाद जो है ये मजलिस शूरा जो है ये विद इन डेज़ बैठ जाएगी। टाइम लिमिट मुकर्रर नहीं है, लेकिन ये विद इन डेज़ जो है वो बैठ जाएगी और वो आइंदा के सुप्रीम लीडर का तयन कर लेगी। और जब वो करेगी तो आप ये समझिए कि इसके पीछे मराजे हैं। ईरान का जो एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है जो मर्जियत के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो लाखों लोग उनको फौरी तौर पर एलिजियंस दे देंगे और इसको एक लेजिटिमेसी मिल जाएगी और अवामी तायद भी मिल जाएगी। अगरचे ये खलापुर करते करते ये टाइम लगेगा, लेकिन इट डजेंट मीन के जो है वो सिस्टम जो है वो ख़त्म हो गया। ये भी मैं आपको बात कहूँ कि उनकी एज 86 ईयर थी और अमूमी तौर पे भी 90 ईयर के बाद लोग उस तरह जो है वो काम करने की सलाहियत उनकी बहुत कम हो जाती है फिज़िकल ज़ोफ़ की वजह से। तो उनके ज़हनों में भी ये सारी चीज़ें मौजूद थी, ये प्लानिंग मौजूद थी कि ज़िंदगी के इस मरले पे सिस्टम को कैसे आगे बढ़ना है। तो पूरी की पूरी डिपेंडेंस उनके सिस्टम के ऊपर
حکومتی کسی شخصیت کے اوپر نہیں تھی. لہٰذا اس جھٹکے سے آپ یقین رکھیں کہ جمہوری اسلامی ایران نہ فقط یہ کہ سنبھل جائے گا بلکہ آگے نکل کے اور مضبوط ہو جائے گا. ابھی تک کون سی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں جو گزشتہ 2 روز میں شہید ہوئی ہیں، جن میں نام لیے جا سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے شاید جو ابھی چونکہ جب تک وہ آفیشیل فگرز جاری کریں گے وہی ایک تو خود مقام موضوع رہبری اور ان کا خانوادہ ہے، جس میں ان کے داماد ہیں، جس میں ان کی ایک بیٹی ہیں، جس میں ان کے نواسے ہیں، یہ شہادت ہے. پھر اسی طریقے سے جنرل پاکپور کا نام آ رہا ہے کہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور کچھ اور سیکیورٹی بالخصوص جو ان کا ایک ونگ ہے جو انٹیلیجنس کا ہے، لیگل انٹیلیجنس شاید اس کو دیکھتے ہیں ڈومیسٹک کو، اس کے ہیڈ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے ڈیکیپیٹیشن میں کچھ شخصیات جو ہیں وہ شہید تو ہوئی ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ عین اسی وقت جب یہ شخصیات اگر پہلے حملے میں شہید ہو چکی تھیں تو اس کے بعد جو ایران کا ملٹری ریسپانس ہے وہ کتنا کیلکولیٹڈ ہے، کتنا زبردست ہے، کتنا ویل مینجڈ ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جگہ پوری کی پوری فل اپ ہیں اور یہ رینکس میں لوگوں کے آنے جانے سے زیادہ فرق نہیں پڑے گا. ابھی جو چل رہا ہے سلسلہ، امریکنز کا کتنا نقصان ہوا بیسس کی بات کریں گے اب اس پورے گلف کنٹریز میں؟ دیکھیں پہلی بات تو امریکن جو پریسٹیج ہے وہ مکمل طور پہ شیٹر ہو چکی ہے. دو، امریکہ کا جو ڈیفنس سسٹم تھا کہ وہ اپنے علاقے سمجھتے تھے کہ ہمارے امیون ہے، وہ مکمل طور پہ کلیپس کر چکا ہے. 3، جو چند بڑے اڈے ہیں امریکہ کے، تقریباً 20 اڈے جو ہیں وہ ایک دن میں 3 سے 4 بار ہٹ ہوتے ہیں ڈیلی. یعنی وہ چونکہ اڈے بہت بڑے بڑے ہیں تو وہ فرض کریں ڈرون مارتے ہیں یا راکٹ مارتے ہیں، تو چونکہ ایران کی بھی پالیسی یہ ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں اپنے پرانے سورس جو ہے نا، پرانے جو ریزروائرز ہیں ان کو استعمال کر رہا ہے. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ان کے جو ڈیفنس میکینزم ہے اس کو وہ کر دے، ڈسٹرب کر دے، اور ان کے پاس جو انٹرسیپٹرز ہیں ان کی تعداد منیمم رہ جائے، اور پھر اس کے بعد ایڈوانس یا پیش رفتہ جو ہے وہ میزائل یوز کرے گا. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ پرانے ورژنز بھی بڑی سکسیزفلی لینڈ کر رہے ہیں، امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں یو اے ای کے اندر 4 امریکی اڈے، جن میں سے ایک جبل علی کے اوپر ہے، ایک جو ہے وہ ابو ظہبی کے اندر ہے، پھر ایک فجیرہ ایئرپورٹ کے نزدیک ہے. تو 4 بڑے اڈے، اور پھر اسرائیل کا جو موساد کا وہاں نیٹ ورک تھا وہ، یہ ملٹیپل ٹائمز جو ہیں وہ ہٹ ہو چکے ہیں. اور پھر اگر ہم جارڈن کی بات کریں تو جارڈن میں جو ہے وہ ٹاور 22 ہے، اور پھر جو ان کے رائل اڈا ہے وہ دونوں ملٹیپل ٹائمز جو ہیں ہٹ ہو چکے ہیں. عراق کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ بند کر دیا ہے وہ انہوں نے عین الاسد کا. اس وقت کردستان کے اندر اربیل کے اڈا، یہ تقریباً 3 سے 4 بار جو ہے وہ ہٹ ہو چکا ہے، اور کافی وہاں پہ نقصانات ہوئے ہیں. پھر جو اس میں قطر میں ہے، قطر کا تو جو ڈیٹا ہے، چونکہ قطر میں ملٹیپل اٹیکس ہوئے ہیں العدید ایئر بیس کے اوپر، اور وہ چونکہ آنکھ ہے اس وقت امریکہ کی، جو بنیادی طور پہ ان کو بیسک انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے، سینٹ کام ہے، ہیڈ کوارٹر ہے سینٹ کام کا، تو وہ بالکل عضو معطل بنا ہوا ہے. اور وہاں پہ جو پی ایس ایف شاید 135 نام کا ایک ان کا انٹرسیپٹر ہے جو 5000 کلومیٹر سے کے میزائلوں کو انٹرسیپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز کو. وہ مکمل طور پہ تباہ برباد ہو گیا ہے، اور منسٹری آف ڈیفنس نے اس کو قبول کیا ہے. پھر بحرین کے اندر جو ان کا ایک میزائل ڈیفنس سسٹم تھا اپنی پوری بیٹریز کے ساتھ، جس کی منیمم پرائس جو ہے وہ $1 ارب بتائی گئی ہے، وہ ختم ہو گیا ہے. پھر اگر آپ تھوڑا اور آگے نکلیں، خود عراق کے اندر اس کے اندر اسرائیل کے اندر جو حملے ہوئے ہیں، اشکلون میں ہوا ہے، بیر شیبہ میں ہوا ہے، حیفا میں ہوا ہے، تل ابیب کے تقریباً تمام بڑے کارنرز کے اندر جو ہے وہ اٹیکس جاری ہے، اور کنٹینیوسلی جاری ہیں. دن میں 8 سے 10 اٹیکس جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. ابھی چند گھنٹے ہوئے ہیں، آپ کو خود دیکھیں ابھی دوسرا دن جو ہے وہ چل رہا ہے. تو وہ بڑی بھرپور طریقے سے کنٹینیوٹی کے ساتھ جاری ہے، اور پورا اسرائیل اس وقت شیلٹر کے اندر ہے، انگیجڈ ہے. بڑی بڑی ملٹی ٹاور بلڈنگز جو ہیں وہ وہاں پہ ہٹ ہو چکی ہیں. تو اس کا چونکہ وہاں پہ اسٹرکٹ سینسرشپ ہے، اور گلف کنٹریز نے بھی، ابھی آپ نے بحرین کے اندر دیکھا جہاں امریکن 5th فلیٹ مستقر ہے، وہاں یقیناً کیجوالٹیز ہیں، اور وہاں سے امریکن جو اسپیشل فورسز ہیں ان کا انخلاء کیا گیا ہے، ان ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے جو ہوتے ہی اسی پرپز کے لیے ہیں. تو وہ ان کی ویڈیوز جاری ہو چکی ہیں. اس کا مطلب ہے حتماً کیجوالٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں. پھر ہم اگر سمندر کے اندر چلے جائیں تو 2 ڈسٹرائر جو ہیں ان کو ہٹ کیا ہے. یہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، یعنی جو ان کا کیریئر ہے جس کو اسٹریٹجک کیریئر کہتے ہیں، جو وارشپ ہے، اس وارشپ کے ساتھ ایک تعداد ڈسٹرائر کی ہوتی ہے. 6-7 ڈسٹرائر تقریباً ایک کے ساتھ چلتے ہیں. تو ان میں سے 2 ڈسٹرائر جو ہیں وہ ہٹ ہو چکے ہیں، اور پھر پرشین گلف جو ہے وہ مکمل طور پہ بند ہو چکی ہے. انٹرنیشنل ٹریڈ اور آئل سپلائی وہ تقریباً بند ہو چکی ہے. تو اس لحاظ سے اگر ہم یہ بات کریں کہ ٹھیک ہے ایران کے اندر بھی بڑا لاس ہوا ہے،
اگر ملٹری لاسز کی اور ان کے فزیکل لاسز کی بات کریں. لیکن اس کے مقابلے میں انہوں نے پورے خطے کے اندر ایک ملک نے 8 ملکوں میں امریکی اسٹریٹجک ایسٹس کو اور امریکن کوآرڈینیٹڈ نیٹ ورک جو ملٹری اسسٹنس پرووائڈ کرتا ہے اس کو بری طرح مفلوج کیا ہے, شٹر کیا ہے اور بری طرح اس کو بعض چیزوں کو تو تباہ برباد کیا ہے. اور یقینی طور پہ کیجولٹیز ہیں, لیکن اس سینسرشپ کی وجہ سے بھی مکمل ڈیٹا نہیں آ رہا. اچھا, یہ جو بات کی جا رہی ہے جی عرب ممالک کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بجائے امریکنس کو, اور ساتھ یہ کہ واشنگٹن پوسٹ کی اب یہ خبر بھی آئی ہے کہ محمد بن سلمان صاحب گزشتہ ہفتے کئی بار اس نے کہا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے, یعنی کہ اس کی بھی تائید اور تعاون حاصل ہے. اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بعید نہیں ہے, اس لیے کہ ظاہر ہے ان کی جو گرومنگ ہے, ان کی جو پرورش ہے. ہمیں یاد ہے جب ایک مرتبہ انہوں نے انقلاب اسلامی کے حوالے سے جب ڈائلاگ کی ریپروچمنٹ کی بات ہو رہی تھی تو جو انٹرویو دیا انہوں نے, بڑا ایک لینڈ مارک انٹرویو تھا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی نہیں کر سکیں گے اس لیے کہ یہ جو ہے وہ عالمی امن کی حکومت کی بات کرتے ہیں, مہدویت کی حکومت کی بات کرتے ہیں. یہ ورڈنگ ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس سطح پہ جب چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں ان کو محوری رول جو ہے آیت اللہ سید علی خامنہئی کا نظر آتا ہے, تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو برداشت نہیں کریں. یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن بہرحال ایک واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہے, ہمیں اس پہ زیادہ ریلائی بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس کو ہم ایک طرف رکھ دیتے ہیں. لیکن دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ تو ایک حقیقت ہے نا, وہ واشنگٹن پوسٹ کہے نہ کہے, ڈیٹا ملے یا نہ ملے, اس خطے کے اندر یہ اڈے کیوں ہیں؟ سینٹ کام کا ہیڈ کوارٹر قطر میں کیوں ہے؟ 5th فلیٹ بحرین کے اندر مستقر کیوں ہے؟ ان کی ساری لاجسٹک جو ہے UAE سے کیوں ہوتی ہے؟ آخر یہاں امریکہ کو ایسا کیا ملٹری ایڈونچر درپیش ہے؟ یہ تو امریکہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. امریکہ سمندر کے ذریعے سے اپنے آپریشن کر سکتا ہے. تو جب آپ نے اپنے آپ کو امریکہ کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے اور بعض ممالک نے اپنی پوری سیکیورٹی امریکہ کے ہاتھوں پلیج کر دی ہوئی ہے, تو ایسی صورت میں جب امریکہ ایٹ وار ہے ایران کے خلاف, تو ایران ان تمام کنیکٹڈ ملٹری انسٹالیشنز کو جو اس کے اوپر حملے میں کسی نہ کسی طور ملیٹریلی تعاون کرتی ہیں, اسسٹنس پرووائڈ کرتی ہیں, ان کا لیگل اور لاجیکل رائٹ ہے کہ وہ ان تمام ملٹری مفادات کو جو ہے وہ نشانہ بنائے. یہ سولین انسٹالیشنز نہیں ہیں, یہ سفارت خانے نہیں ہیں کہ آپ کہیں گے سفارت خانوں کو نشانہ بنایا. یہ ملٹری کیمپس ہیں, یہ ان کے اسٹریٹجک اڈے ہیں جو ایران کے اوپر حملے میں رول پلے کر رہے ہیں. وہ بھی اڈا ہے. دیکھیں برج خلیفہ کے برج خلیفہ نہیں ہے, برج خلیفہ دیکھیں آپ کے لیے ان کے لیے سب سے آسان شاید برج خلیفہ ہٹ کرنا ہو, لیکن نہیں کیا ہے. وہ جو ایک ہوٹل جس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, ایک برج العرب کی خبر ہے. برج العرب کی خبر یہ ہے کہ وہ انٹرسیپٹر کی وجہ سے ہٹ ہوا ہے, جو انٹرسیپٹر انہوں نے بھیجا, اور ظاہر ہے اس کا وہ ریونس گرتے ہیں, اس کا جو ہے ڈیبریز گرتی ہے, تو وہ اس سے وہ ہٹ ہوا ہے. لیکن جو ایک دوسرا ہوٹل پام جمیرہ کے اندر ہے, وہ تو واضح طور پہ اسرائیلی موساد کا وہ وہاں پہ نیٹ ورک تھا, وہ ہیڈ کوارٹر تھا, ان کے جو انٹیلیجنس کے عہدیدار تھے, چونکہ آپ کو پتہ ہے وہ آفیشلی ایکنالج کرتے ہیں, وہ وہاں پہ اسٹیشن تھے, تو وہ تو بڑا واضح طور پہ ان کا ایک لیگل ٹارگٹ تھا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی. اب یہ جنگ نتیجہ کیا دیکھ رہے ہیں, کہاں کب تک جاری رہ سکتی ہے؟ دیکھیے جنگ میں میٹرکس, چونکہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اگر آپ کو یاد ہو کہ ایران کا بہت نقصان ہوگا, لیکن ایران جو نقصان امریکہ کو اور امریکن امپیریلزم کو پوز کرے گا نا, وہ کافی زیادہ ہوگا, ارریپیریبل ہوگا. اگر یہ جنگ تھوڑا اور کنٹینیو کرتی ہے تو اس کا گلوبل بیک لیش آئے گا. ابھی پاکستان تقریباً اپنی 50-60% جو آئل سپلائز ہیں وہ یہیں سے لیتا ہے, اور پاکستان کے پاس ملٹری پرپز کے لیے بھی 17 دن سے زیادہ کا آئل نہیں ہوتا ہے, فیول نہیں ہوتا ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ اگر پاکستان میں پورا سسٹم اسی پیٹرن کے اوپر جمع کرنے کی صلاحیت ہے, کر تو سکتا ہے لیکن جمع صلاحیت ریزروائر نہیں ہے نا. تو جب ریزروائر ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو سپلائی لینی ہے. جب آپ کو سپلائی لینی ہے تو اگر ریجن بند ہوگا تو سپلائی آپ کہاں سے لیں گے؟ الٹرنیٹو تو نہیں ہے آپ کے پاس اویلیبل اس وقت. اور جب ایک ریجن بند ہوتا ہے تو پھر وہی جو سپلائی کا اور ڈیمانڈ کا آپس میں کنیکشن ہے, الٹیمیٹلی پھر جب آپ ڈیمانڈ رائزنگ ہوگی اور سپلائی نہیں ہوگی تو قیمتیں جو ہے وہ اسکائی راکٹ کر جائیں گی. تو یہ پوری گلوب کے لیے ایک پرابلم ہے, اور ظاہر ہے نہیں چاہیں گے, نہ یورپ چاہے گا نہ امریکہ اور اس کے الائز چاہیں گے کہ یہ جنگ پرولانگ ہو. چکے یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہیں ان کی ایئر فورس, ان کے ہوائی اڈے, ان کی مکمل لاجسٹکس جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں اگر جنگ پرولانگ ہوتی ہے تو ایران سسٹین کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور امریکہ سسٹین کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پرولانگ جنگ ہو گئی تو پھر امریکہ بہت جلدی فیلئر کا شکار ہو جائے گا, اور امریکہ اگر یہ چاہے کہ یہ امیڈیٹ رزلٹ کی بنیاد پہ جو ابھی اس کو حاصل ہوا ہے اسی کی بنیاد پہ جنگ ختم کر کے وہ یہاں سے نکلے, تو یہ پھر رجیم چینج میں کامیابی نہیں ہوئی. تو ہر دو صورت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ جنگ کا پرولانگ ہونا ہی اس وقت جو ہے وہ مجھے نظر آتا ہے. بہت شکریہ, اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. جا دیجیے. اللہ حافظ.